अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। और गुज़िश्ता हफ्ते तक जो ख़बरें मौसूल होती रहीं मुख्तलिफ हवालों से, उसके ऊपर हमने अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की। ख़बरें वो मईशत के हवाले से भी थीं, मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और दीगर मसाइल के हवाले से। तो जनाब, कोशिश यही होती है कि सुबह के वक्त हल्के फुल्के अंदाज में मामलात के पर गुफ्तगू की जाए, और इसके साथ साथ समाजी नौइयत के जो मामलात और मसाइल हैं उस पर भी कोशिश होती है प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। गुज़िश्ता हफ्ते में और इससे पहले भी चंद एक प्रोग्राम करने का मौका मिला जिसमें मुल्क की जो तालीमी सूरत हाल है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। और क्यों ना हो, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी और ज़रूरत महसूस होती है वो ये कि मुल्क का जो कुल तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। अब इस हवाले से जो हुकूमती कोशिशें हैं वो चाहे किसी भी दौर में हो, वो सबके सामने हैं। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुल्क में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अब होना तो ये चाहिए कि हमारी जितनी भी कानून साजी है, जितने भी मामलात हैं, हुकूमती कोशिशें हैं, वो इस हवाले से हों कि मुल्क में ये जो ख़तरनाक और गैर मामूली सूरत हाल है, जो आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा और ख़ास तौर पे नौजवान बच्चों और जो ख़ास तौर पे कम उम्र बच्चे हैं जिनके लिए बुनियादी तालीम उनका कानूनी हक़ भी है, पैदाइशी हक़ उनका, और आईन पाकिस्तान के अंदर भी ये तहरीर है कि ऐसे जो मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको तालीम देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। बहरहाल हम बाकी और कितने आइनी मामलात और कानूनी मामलात के हवाले से उनके ऊपर अमल करते हैं, उन मामलात पर, उन दफ़ात पर, उन नुकात पर, ये भी सबके ग़ालिबन इल्म में होगा। तो बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो गैर मामूली सूरत हाल है इसके ऊपर कैसे काबू पाया जाएगा। खुशकिस्मती ये रही है कि सारे अरसे में जहाँ पर ये सारे मामलात हो रहे थे कि हुकूमत की जो कोशिशें हैं वो मुआशी मामलात को बेहतर बनाने में और दीगर मसाइल की तरफ थी, निजी जो इदारे हैं वो इस हवाले से काम कर रहे थे। बहरहाल अब स्कूल्स की बात करें या कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है यकीनन मुकम्मल सूरत हाल तो ऐसी नहीं है जिसको कहा जाए कि ये काबिल तारीफ़ है या बड़ी गैर मामूली है, लेकिन अपने तय वो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो जैसे मैंने अर्ज़ किया, कुछ निजी तंजीमें हैं जो इस हवाले से काम कर रही हैं, और ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो अपने तय ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दे रही हैं, उनके लिए कोशिशें भी कर रही हैं, और बड़ी तादाद में ऐसे बच्चों को स्कूलों की तरफ भेज भी रही हैं जो वाक़तन पढ़ना चाहते हैं। तो बहरहाल अब इसके ऊपर क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इस हवाले से आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। मौजूद गुफ्तगू आज यही हमारा रहेगा, और साथ साथ आपके जो मामलात और दीगर मसाइल हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करते हैं। जो गुज़िश्ता हफ्ते के अख्ताम तक जो सवालात मौसूल हुए और जिस किस्म की और जिस नौइयत की ख़बरें आती रही हैं, एक तो हमारे यहाँ बड़ी एक अजीब सी हैजानी सी कैफियत है, ये सियासी मामलात जो हैं ये संभलने का नाम नहीं ले रहे। बड़ा हैरान है इस बात पर कि जहाँ पर जिस मसले का भी मैंने निशानदही की है, तस्करा किया, ये एक तरफ, और इसके साथ साथ और बहुत सारे मसाइल हैं। शहर कराची की अगर बात की जाए, अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये सारी जो गुफ्तगू होती है ये महज कराची के मामलात और मसाइल के हवाले से होती है। अब क्या किया जाए, तो गुजारिश ये है कि एक जो शहर है एक मसाइल का गढ़ है, एक अंबार यहाँ पर लग चुका है, और साल साल मसाइल यहाँ पर जो हैं वो पैदा होते आए हैं। बड़ी देर के बाद लोगों ने जो है वो सुख का सांस लिया है, जहाँ अमन व अमान की सूरत हाल कदर बेहतर है गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में। ऐसा नहीं है कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब खुदा का शुक्र है कि मामला जो है वो काफ़ी बेहतर है। ताहम उसके बाद भी जो मयार ज़िंदगी है लोगों का वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कराची के तमाम ही छोटे बड़े इलाक़ों से शिकायत सुबह से लेकर शाम तक मौसूल होती हैं, बिजली के हवाले से हो, पानी की किल्लत के हवाले से हो, टूटी हुई सड़कों के हवाले से हो, और शहर का वो हाल हो चुका है, यानी कि बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो तकरीबन नापैद हो चुकी हैं। शहर का शुमार दुनिया के उन शहरों में होने लगा है जो बिल्कुल भी इंसानों के रहने के काबिल नहीं है। इस हाल तक, इस नहज तक पहुँचाया जा चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बखूबी कि दीगर शहरों के मुकाबले में अगर सहूलियात की बात करें और दीगर मामलात की बात करें तो वो कराची से बहुत बेहतर हैं, कई ज़्यादा
گنا آگے ہیں ترقی کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے. یہاں تو نہ چلنے کے لیے آپ کے پاس سڑک پہ بس ہے، نہ سڑک موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور جو مسائل ہیں سالہ سال اس کے اوپر بات کرتے آئے ہیں. تو لوگ جو سب سے زیادہ شکایت بھیجتے ہیں انہی حوالوں سے بھیجتے ہیں. تو جناب کوشش یہی ہوتی ہے کہ پورے ملک کے مسائل کے حوالے سے بات کی جائے. اب یہ جو تعلیم کا مسئلہ ہے بالخصوص یہ پورے ملک میں یکساں ہیں، چھوٹے بڑے علاقوں کے اندر، دیہی علاقوں کے اندر، شہری علاقوں کے اندر. شہری علاقوں کے اندر تو پھر بھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں تعلیم میسر ہے. تاہم جو دیہی علاقے ہیں، ایک آبادی کا بڑا حصہ جو دیہی علاقوں میں مقیم ہے، وہاں پہ جو سہولیات لوگوں کو چاہیے اس میں سر فہرست تعلیم ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، پچھلی جتنی حکومتیں آتی اور جاتی رہی ہیں اور یا شاید آگے بھی جو آئیں گی، ان کی کبھی بھی ترجیحات میں چیز شامل نہیں ہوگی کہ دیہی علاقوں میں تعلیمی سہولیات جو ہے وہ لوگوں کو یا ان کی دہلیز تک پہنچائیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ بڑی تلخ بات ہے، جب بھی میں یہ بات کہتا ہوں بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اب تو خیال یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. یہ جو کل نظام ہے نا، جو سسٹم جس کے میں اور آپ تابع ہیں اس ملک میں، جو رائج ہے، اس کے جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں وہ یہی حکمران طبقہ ہے. اور وہ کبھی بھی یہ بات نہیں چاہتے کہ تعلیم جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچ جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو شاید یہ جو آنیاں جانیاں ہیں یہ بھی ختم ہوں گی. لوگوں کو سمجھ میں بھی معاملات آنا شروع ہو گئے ہیں، اور اگر واقعتاً تعلیم اگر ان تک پہنچ گئی تو پھر کیا صورتحال ہوگی اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اب ہر شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس کو شعور ہے اور یہ کچھ ہے. یہ تو صرف سوشل میڈیا کی مرہون منت ہے اور اس کی مہربانی ہے جو کچھ ان تک پہنچ رہا ہے. اگر واقعتاً تعلیم یافتہ ہوتے تو جو کچھ ان تک پہنچ رہا ہے اس میں صحیح اور غلط کا اندازہ لگانے کی اہلیت ان کے اندر موجود ہوتی. اوکے جی، تو ہمارے جو گیسٹ ہیں آج ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے. معزز مہمان جو ہیں وہ ڈاکٹر احمد جبران بلوچ ہیں، نیشنل ڈائریکٹر الخدمت ایجوکیشن پروگرام. ابھی کچھ دیر پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ بات ایجوکیشن کی ہے، تو نجی اور فلاحی جو ادارے ہیں وہ اس سلسلے میں کیا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے ڈاکٹر احمد جبران سے. ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میری آواز کہ سن پا رہے ہیں آپ؟ جی میں سن پا رہا ہوں. میں ان کی آواز جو وہ نہیں سن پا رہا، تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ذرا رابطہ کریں تاکہ میں ڈاکٹر صاحب سے جو اوکے ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے فلور پہ ڈاکٹر صاحب کی آواز نہیں آ رہی. جی 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 بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے اوکے ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ یہ ذرا ابھی تعلیم کے حوالے سے ابتدائیہ میں نے تذکرہ کیا کہ ملک کے اندر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہر پاکستان میں رہنے والے شخص کا بنیادی حق ہے، لیکن وہ اس سے محروم ہے. اور صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ 2.5 کروڑ سے بھی زیادہ بچے اس وقت جو ہے وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اسکولوں سے باہر ہیں. ایسی صورتحال میں تو بڑے غیر معمولی اقدامات کی ضرورت ہے. تاہم حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. یہ جو آپ جیسے جو ادارے ہیں، الخدمت جیسے فلاحی ادارے ہیں، یہ اس سلسلے میں کیا کام کر رہے ہیں اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں. جی بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم اس حوالے سے بات کر سکیں. تو جیسے آپ نے بتایا ہے کہ 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں یا بنیادی تعلیم سے محروم ہیں. تو اگر ہم صرف بچوں کی بات کریں تو یہ اعداد و شمار آپ کے ٹھیک ہیں، تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ سے اوپر بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جی. اور اس حوالے سے مختلف تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور الخدمت فاؤنڈیشن بھی اپنے حصے کا کام کر رہی ہے. اور ہمارا ایک پروجیکٹ ہے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے حوالے کے نام سے، جی. جو کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے اوپر کام کر رہا ہے. ماشاءاللہ. ہمارے 86 سے زائد سینٹرز ہیں پورے پاکستان کے اندر، کراچی سے لے کے خیبر تک اور چترال اور بلوچستان، تقریباً ہر جگہ ہمارے سینٹرز ہیں، جہاں پہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان بچوں کو لیں جو کہ جن کے پاس اسکول میں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، وہ کسی ورک شاپ میں کام کر رہے ہیں یا وہ کوڑا اٹھا رہے ہیں. تو ان بچوں کو ہم اپنے سینٹر کے اندر لے کے آتے ہیں شام کے ٹائم 2 سے 3 گھنٹے کے لیے، اور اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم بیسک ہائیجین، بیسک اگر تو وہ مسلمان ہیں تو بیسک اسلامی تعلیمات ماشاءاللہ سے سٹارٹ کر کے
کیونکہ ہمارا اس کے اندر کوئی رنگ، نسل، مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی بھی جو پاکستانی ہے اور وہ تعلیم کی سہولت سے محروم ہے اس کے لیے یہ تمام سہولت موجود ہوتی ہے. تو اس لیے ہم اگر تو وہ مسلمان ہے تو بیسک اسلامی تعلیمات، اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ جو بیسک سیوک ویلیوز ہیں ان چیزوں سے سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بیسک نیومریسی اینڈ لٹریسی کے اوپر جاتے ہیں، اور 3 سال کے عرصے کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پرائمری کی تعلیم ہے وہ ان کو ہم پوری کر دیں، اور اس کے بعد ان کو پرائمری کا سرٹیفکیٹ مل جائے. اور وہ سرٹیفکیٹ لے کے تو اس کے بعد وہ کسی بھی اسکول میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کا شمار کر دیں. اور اسی سلسلے میں ابھی ہم نے ایک پڑھتا بلوچستان کے نام سے غزالی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ کا سٹارٹ کیا ہے، جس کے اندر ہماری کوشش ہے کہ ہم آنے والے چند سالوں کے اندر انشاءاللہ بلوچستان کے تمام جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کے لیے اسکول کی سہولت مہیا کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت کے حوالے سے بھی آپ کام کر رہے ہیں. میرا تو ہمیشہ سے یہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان سے یہ گلا رہا ہے کہ صرف تعلیم کے اوپر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر بھی کام ہو. ابھی جیسے آپ نے عرض کیا میں بڑا حیران ہوں اور بہت زیادہ متاثر ہوں کہ تربیت کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. جی فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب، اپنی بات جاری رکھیں. جی اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بیسک جو ایجوکیشن ہے، پرائمری ایجوکیشن، وہ بھی میسر نہیں ہے ہمارے قوم کے بچوں کو. جی جی. اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کا بھی ہے. بالکل بالکل. کئی بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو میٹرک یا انٹر تو تعلیم کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں جا پاتے. ہمارے ملک کے صرف 4% طلبہ و طالبات ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن حاصل کر پاتے ہیں. اور اس کے اندر بھی بے شمار بچے اور بچیاں ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور اس میں جہاں پہ دوسری وجوہات ہیں اس کے ساتھ ساتھ مالی مشکلات، جو ہماری اکنامک سچویشن ہے فیملیز کی، وہ بھی ایک بہت بڑا عنصر ہے. تو اس کے اندر بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ کے نام سے گزشتہ 26 سال سے ایک اسکالرشپ کا آغاز کیا ہوا ہے، جس کے اندر اب تک ہم 5411 بچے اور بچیوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپس دے چکے ہیں، جس کے اوپر تقریباً 54 کروڑ روپیہ ہم نے خرچ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز، انجینئرز اور پروفیشنل جو دوسری ڈگریز ہیں اس کے ان ذہین بچوں کو ہم چنیں پورے پاکستان سے جو کسی نہ کسی مشکل کی وجہ سے اپنی ہائر ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو الحمدللہ جو ہمارے ڈونرز ہیں اور جو ہمارے سپورٹرز ہیں ان کے تعاون سے ہم نے پچھلے 26 سال کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 5411 بچے ہم کر چکے ہیں. اور اس سال اس وقت ہمارے 1200 کے لگ بھگ اسکالرز ہیں جو کہ اسکالرشپ ہم سے لے رہے ہیں. اور جو ابھی ہمارا جو اپلیکیشن کا راؤنڈ چل رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تعداد 1600 تک پہنچ جائے گی. اور ہمارا جو کرائیٹیریا ہے اس میں سلیکٹ کرنے کا، اس کے اندر کوئی فیورٹزم یا کوئی سفارش نہیں ہوتی. اس کا سمپل ایک پروسیجر ہے. ہمارا آن لائن پورٹل ہے، اس کے اوپر بچے اور بچیاں اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے فیلڈ آفیسرز ہیں وہ ان کے گھروں میں جا کے اسکروٹنی کرتے ہیں کہ آیا یہ بچے ہمارے جو کرائیٹیریا اس کے مطابق ایلیجیبل ہیں. اگر وہ اس کے اوپر ایلیجیبل ہوتے ہیں تو ان کو وہ اسکالرشپ مل جاتی ہے. اور کوارٹرلی جو ہے وہ ہم ان کو پیمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی فیس اور اس کے ساتھ جو دوسرے اخراجات ہیں وہ بھی پورے کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس سپورٹ سے پاکستان کے اندر 5000 سے زائد پروفیشنلز ہم مہیا کر چکے ہیں جو کہ اب بہت اچھی جگہوں پہ کام بھی کر رہے ہیں. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی میں کچھ چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا، اس میں یہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہے کہ یہ سلسلے کا آغاز ہوا ہے، یہ کیا ہے، اس کی اہمیت ہے، ذرا اس حوالے سے بھی بتائیے کہ یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن جس کا بھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں، کام کر رہی ہے، یہ اس ماہ کے حوالے سے کیا اس کی جو سلسلہ ہے یہ ذرا فرمائیے گا. جی بالکل، بہت شکریہ. اس حوالے سے یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول جس طرح کہ ہم بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ
ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مناتے ہیں اس مہینے کو، اور انہوں نے بھی ہمیشہ تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے بہت زور دیا ہے. بے شک. تو اسی سلسلے میں ہم نے جو ماہ ربیع الاول ہے ہر سال اس کو آگاہ تعلیم کے حوالے سے مناتے ہیں، بہت خوب. جس کے اندر ہم مختلف پروگرامات کرتے ہیں، جس کے اندر ہمارے یہ اسکالرز یا جو دوسرے ہمارے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں ان کے بچوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، اس حوالے سے تقریبات کرتے ہیں تعلیم کی اہمیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے حوالے سے جس طرح انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بات کی اس کی آگاہی ہم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی ہمارے ڈونرز موجود ہیں ان کو ہم اپروچ کرتے ہیں اس ماہ کے اندر، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جو ہماری جو اسکالرشپ پروگرام ہے اس کو وہ اسپیشلی سپورٹ کریں اس ماہ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم اس مہینے کو آگاہی تعلیم کے حوالے سے مناتے ہیں. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ صرف محض تعلیم کی حد تک محدود ہے یا کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی آج کل پروگرامز میں دیکھ رہا ہوں کچھ NGOs کروا رہی ہیں، کچھ AI کے حوالے سے بھی کام کروا رہی ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن اس حوالے سے کیا کچھ کر رہی ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے. جی بالکل. جو اول تو جو ہماری الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ کا پروگرام ہے یہ صرف ان کی تعلیم کی فیس کے حوالے سے نہیں ہے. ہم پورے سال مختلف سیشنز کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان کی مینٹرنگ اور کوچنگ کے حوالے سے، ان کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے سیشنز ہوتے ہیں، اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی ہم سیشنز کا انعقاد کرتے ہیں. یہ تو ہے جو ہم اپنے الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ کا ہمارا پارٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پروگرام ہے بنو قابل، جو کہ پاکستان کی یوتھ کے لیے IT کی تعلیم کے حوالے سے پروجیکٹ ہے. اور اس پروجیکٹ کے اندر ہمارا کوئی قدغن نہیں ہے کہ کوئی ڈیزرونگ ہے یا غریب ہے جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتا تو وہی ہمارا حصہ بن سکتا ہے. اس کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کی یوتھ کے لیے ہے وہ کورسز جو کہ بہت مہنگے ہیں، جو کہ دوسرے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بہت مہنگے فیس چارج کر کے یا یونیورسٹیز بہت ہائی فیس چارج کر کے کرواتے ہیں، وہ ہم نے پاکستان کی یوتھ کے لیے فری اویلیبل ہیں. کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، پشاور کے اندر، اسلام آباد کے اندر ہماری لیبز ڈیولپ ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ بھی ملک کے مختلف حصوں کے اندر ہماری لیبز ڈیولپ ہو رہی ہیں. انیشلی اگلے ماہ تک انشاءاللہ 22 شہروں کے اندر لیبز اویلیبل ہوں گی، جہاں پہ پاکستان کی یوتھ کو ہم فری AI بیسڈ یا جتنے بھی IT کے کورسز ہیں جن سکلز کی آج پوری دنیا کے اندر ڈیمانڈ ہے یا آنے والے سالوں کے اندر پوری دنیا کے اندر ڈیمانڈ ہوگی، اس کے اندر ہم یوتھ کو تیار کر رہے ہیں تاکہ وہ اگر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی کام کر کے وہ ارن کر سکیں یا فری لانسنگ میں باہر کی دنیا میں جو پروجیکٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو حاصل کریں، خود بھی کمائیں اور پاکستان کے لیے بھی ذریعہ مبادلہ کی وجہ بنے. بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی ایک بہت شاندار ہمارا کام ہو رہا ہے جس کے اندر 40,000 سے زائد ہم یوتھ کو ٹرین کر چکے ہیں، اور آنے والے سالوں کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم یہ تعداد لاکھوں کے اندر پہنچائیں گے. اور جس بھی اسٹوڈنٹ کو جو سیکھنا چاہتا ہوگا اس کے لیے موقع ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اسلامک مائکرو فائنینسنگ کا ایریا ہے اس کے تھرو جو بچے ہمارے سے یہ کورسز کریں گے اور اس کے بعد وہ فری لانسنگ یا کسی جگہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی لیپ ٹاپ یا ڈیوائسز موجود نہیں ہے تو ہم قرض حسنہ بھی دیں گے وداؤٹ اینی انٹرسٹ. تو یہ اپرچونٹی بھی اویلیبل ہوگی جو پاکستان کی یوتھ کے لیے. بہت بہت نیک عزائم ہے، اللہ آپ کے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ ذرا فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ آگے جو بڑے تعلیمی ادارے ہیں، اب یہاں پر ایک مجھے یہ لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن وہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں نا وہ جو سرکاری سطح پہ تعلیمی ادارے ہیں ان پر غالب نظر آتے ہیں. اور کیونکہ اتنی مہنگی پڑھائی ہو چکی ہے خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی کی سطح کے اوپر، تو بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ جو نجی فلاحی تنظیمیں ہیں یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے قیام کی طرف بھی آئیں یا کالجز کی طرف بھی آئیں. کیا مستقبل قریب میں اس حوالے سے بھی کوئی پلان ہے کہ جامعات کے حوالے سے بھی کچھ کام کیا جائے؟ ایسے ہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کے بارے میں ذرا فرمائیے. جی ہمارا اس وقت پلان تو نہیں ہے کہ مستقبل قریب کے اندر ہم کوئی اپنی
پرائیویٹ یونیورسٹی بنائیں گے. جی جی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہماری بورڈ میٹنگز کے اندر یا جب بھی ہمارے بڑے بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر یہ اس کی ضرورت کے حوالے سے ڈسکشن ضرور ہوتی ہے جی کہ آنے والے وقت میں ہم اس طرف جائیں گے. تو اس کے اوپر انشاءاللہ جب بھی الخدمت فاؤنڈیشن کام کرے گی تو وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹی بنائے گی. ابھی لیکن فی الحال اس وقت جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہم کا قیام کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تاکہ جو سکلز کے حوالے سے ضرورت ہے, جیسے آپ آج کل ہر جگہ بات بھی ہوتی ہے کہ کیا ڈگری ضروری ہے یا سکل ضروری ہیں, تو یہ تو خیر ایک لمبی ڈبیٹ ہے. لیکن ہم نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ باہر کی دنیا کے اندر بھی پاکستان کی سکلڈ لیبر کی ڈیمانڈ ہے یا پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں مختلف نوکریاں کرنے, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس ووکیشنل سینٹر کے اندر وہ سکل سکھائیں تاکہ اگر جو پاکستانی آج مشکل وقت کے اندر پاکستان چھوڑ کے باہر جائے تو وہ ایک باعزت ورک فورس کا حصہ بن سکے. بہت خوب بہت خوب. ڈاکٹر صاحب اسی کے ساتھ ساتھ ذرا یہ فرمائیے گا, کچھ ایسے طالب علم بھی ہوتے ہیں جو جن میں بڑی غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں کیونکہ اتنے ہمارے وسائل نہیں ہیں یا ہمارا تعلیمی معیار ایسا نہیں ہے جو عالمی سطح کا جو تعلیمی معیار ہے اس سے مقابلہ کر سکیں یا اس سے موازنہ کر سکیں, اگر ان کو مزید تعلیم کے حصول کے غرض سے اگر ملک سے باہر جانا مقصود ہو تو کیا ایسے سلسلے میں بھی ایسے اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو غیر معمولی ہوں؟ جی ہمارے مستقبل کے پلان کے اندر تو بالکل موجود ہے, لیکن فی الوقت ہم باہر کی جو یونیورسٹیز کی ڈگریز ہیں ان کو ہم سپورٹ اس کے اندر ہم سپورٹ نہیں کر رہے. لیکن ابھی فی الوقت جو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب پوری دنیا کے اندر اسکالرشپس ہیں جی جی وہ اویلیبل ہوتی ہیں تو ان کو ہم ایک جگہ اسٹریم لائن کر کے ہم جو ہمارے الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ کے تحت ہمارے اسکالرز ہیں ان کے ساتھ ہم وہ شیئر کرتے ہیں. ان کے ساتھ پھر ہم ایسے پروفیشنلز کے سیشنز رکھتے ہیں جو ان کو وہ اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں کہ اس کے اندر انہوں نے کس طرح اپلائی کرنا ہے یا وہ جو گر ہیں ان کو وہ سکھائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ اگر وہ پوری کر لیں تو ان کو وہ اسکالرشپ مل سکتی ہے. تو اسی سلسلے میں اگر میں آپ کو بتاؤں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہمارے طالب علموں کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, تو میں نے آج آپ کو 2 پروجیکٹس کے حوالے سے بتایا, ایک چائلڈ پروٹیکشن سینٹر اور ایک ہمارا الخدمت اکیڈمک سینٹر. تو ہمارے پاس ایسی سکسیس سٹوریز موجود ہیں کہ ایسے بچے جو کہ کہیں ورکشاپ میں کام کر رہے تھے اور وہ کبھی اسکول نہیں گئے تھے وہ ہمارے چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے اندر آئے. جو ہمارے اساتذہ ہیں بڑی محنت سے ان کو وہ لے کے آئے, ان کو راضی کیا کہ آپ تعلیم کی طرف آئیں. تو وہاں سے ان کو ہم نے پڑھانا شروع کیا. اس کے بعد ہم ان کو اسکول لے کے گئے 3 سال کے بعد, اور اسکول کے دوران بھی ان کو ہم مکمل سپورٹ کرتے رہے. اس کے بعد جب وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف آئے تو الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ کے تھرو ہم نے ان کو یونیورسٹیز کے اندر تعلیم دلوائی. تو ایک ایسا بچہ جو کہ ورکشاپ کے اندر کام کرتا تھا وہ وہاں سے اسکول کے تعلیم کی طرف آیا اور وہ چلتے چلتے الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ کے تھرو گریجویٹ ہوا. پھر وہ نادرا کے اندر ایز اے سافٹ ویئر انجینئر اس نے کام کرنا شروع کیا اور آج وہ جرمنی کی ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے اس کے اندر کام کر رہا ہے. اسی طرح ایک اور بچہ تھا پشاور کے اندر جو کہ بالکل تعلیم سے دور تھا, وہ بھی اسی طرح اس بچے کی طرح یا تو ورکشاپ پہ کام کر رہا تھا یا کہیں کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے گھر کا بریڈ ونر تھا. اس کو ہم تعلیم کی طرف لے کے آئے اور اس سال اس کا الحمدللہ لمز کے اندر نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام کے تھرو فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے اندر داخلہ ہوا ہے. تو اس طرح کی بے شمار ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ اس طرح کے ہزاروں لاکھوں نگینے ہیں جو کہ اسکول کی سہولت میسر نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں. تو الخدمت فاؤنڈیشن اور دیگر جو تنظیمات ہیں جو اس چیز کے اندر کام کر رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا رول ہے پاکستان کے بچوں کے لیے کہ ہم 2.60 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اگر ہم ہزاروں یا لاکھوں تک بھی پہنچ پائیں تو کسی ایک بچے کی بھی زندگی اگر تبدیل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کچھ نہ کچھ فرض ضرور نبھا دیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مزید آپ سے ذرا گفتگو ہوگی, ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے.
یہاں پر ایک مختصر سی بریک ہم نے لینی ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ لائن پڑھ لیں گے اور ان سے مزید کچھ باتیں کی جائیں گی. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جناب بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر جبران بلوچ جو ہے وہ لائن پر موجود تھے اور ان سے بات ہو رہی تھی، اور کچھ دیر بعد دوبارہ ان کو لائن پر ہم لیں گے. اور لائن پر ہمارے ساتھ دوبارہ جو ہے آ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت میرے پاس محدود ہے، میں چاہوں گا آپ سے کچھ دیر پہلے اپنے جو تعلیمی خدمات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. مزید یہ فرمائیے گا کہ یہ جو شہری علاقے ہیں یہاں تو صورتحال نسبتاً بہتر ہے، دیہی علاقوں کے اندر جو ہے معاملات یہ اکثر مختلف ہیں. وہاں پر کیا کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں بالخصوص ایسے بچوں میں جن کو اسکول کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے اور والدین کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے؟ وہاں تو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے میں چاہوں گا ذرا اس سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے. جی بہت شکریہ. جی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ شہری علاقوں سے کافی بدتر ہے. ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو شہری علاقے ہیں ان کے اندر بھی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں. تو جب شہری علاقوں کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں تو جو ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں پہ تو پھر حالات بہت ہی برے ہوں گے. بالکل بالکل. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمارے چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں جن کے اندر ہم بچوں کو جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو ہم تعلیم کی طرف لے کے آتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ ریموٹ ایریاز کے اندر بنائیں جہاں پہ اسکولوں کی سہولت میسر نہیں ہے. تو اسی طرح جو ہماری خدمت اکیڈمک اسکالرشپ ہے اس کے اندر بھی ہمارے بیشتر بچے ریموٹ ایریاز سے ہی ہوتے ہیں، جو کہ کیونکہ اس کے اندر جو ہمارا کرائٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ پبلک یونیورسٹی کے اندر داخلہ ہوا ہو اور اچھے ان کے گریڈ ہوں. ہم نے ایک سرٹن پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے. تو اس کے اندر یہ زیادہ تر اب ہمیشہ اس کے اندر یہی صورتحال ہے کہ جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں ان کے بچے وہ پڑھائی کے اندر زیادہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ کرنے کی لگن ہوتی ہے. اور انہی کے جو اگر ہم جیسے اگر اپنی یونیورسٹی جیسے یونیورسٹی آف کراچی کو دیکھیں ہم یا پنجاب یونیورسٹی کو دیکھیں تو اس کے اندر جو دیہی علاقے ہیں ان کے بچے اور بچیاں زیادہ تعداد کے اندر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہمارا فوکس ہے کہ ہماری جتنی بھی سروس ایریاز ہیں ان کا جو بینیفٹ ہے وہ ریموٹ ایریاز کے اندر لوگوں کو زیادہ ملے جہاں پہ سہولیات کم سے کم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ دیہی جو علاقے ہیں وہاں پر کوشش اور کاوشیں زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب مزید یہ بتائیے گا کہ اب یہ ایک جو بیڑا آپ نے اٹھایا ہے گو کہ یہ سرکار کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، آئین کے اندر یہ چیز موجود بھی ہے کہ بنیادی تعلیم دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ بچے کا پیدائشی حق ہے، لیکن اس سے مکمل گریزاں ہیں اور ناکام نظر آتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی سطح پر کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یہ جو تعلیمی نظام ہے جو طبقاتی نظام بن چکا ہے، یہ امیر کا اسکول الگ، غریب کا اسکول الگ، اور پھر وہاں پہ مہنگی تعلیم ہے تو زیادہ وسائل ہیں، کیا آپ کا جو سلسلہ ہے وہ اس سے مطابقت رکھتا ہے یا اس معیار کا ہے؟ چلیں یہ بھی ہمیں بتا دیجئے کیونکہ ہمارے یہاں یہ بھی سمجھنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک تو ویسے ہی تعلیم سے بہت دور ہیں، لیکن یہ جو طبقاتی نظام ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ذرا اس پہ بھی چاہوں گا تھوڑی سی بات ہو جائے. جی بالکل آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے، لیکن یہ میرے خیال میں ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. بالکل 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 ایسا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی حق ہے اور اصل میں تو یہ کام سرکار کا کرنے والا ہے. لیکن جب کیونکہ سرکار نے اس کے اوپر سے بالکل ہی ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے اور ہر گزرتے ہوئے سال کے بعد تعلیم کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن بچوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو ایسے میں ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف تنقید کرتے رہیں یا ہم شور ڈالتے رہیں کہ جی حکومت بچوں کو
اور بچیوں کو تعلیم کے مواقع دے، تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم خود آگے بڑھے. الخدمت فاؤنڈیشن کے جو ہمارے بزرگ ہیں جو اتنے سالوں سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہی ماننا ہے کہ جو ہمارے حصے کی شمع ہے ہم نے وہ جلانی ہے. بہت خوب. باقی جو جن پلیٹ فارمز کے اوپر اس حوالے سے بات کرنی ہو کہ کیا حکومت کی ذمہ داری ہے اور کیا عوام کی ذمہ داری ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بات ضرور کی جاتی ہے، اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے. تو اس حوالے سے جو دوسری آپ نے بات کی کہ ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں ایجوکیشن کے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جس جگہ بھی اپنی تعلیم کا جو بھی کوئی پروجیکٹ بنائیں، وہاں پہ بلا تفریق ایک ہی جو معیار ہے وہ تمام بچے بچیوں کو ملے. بہت خوب. اور اگر آپ بات کریں کہ جو ہمارے فارمل سکولز ہیں، جو کہ 64 سکولز ہیں ہمارے پورے پاکستان کے اندر، وہ کئی ایسی جگہوں پہ پرائیویٹ سکولز کی جو چینز ہیں ان کے ساتھ وہ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ان سکولوں میں جگہ خالی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس بچے جو ہے وہ داخلے لینے کے لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں، اور لوگ ہمیں سفارش بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بچے کا داخلہ کر لیں. لیکن ظاہری بات ہے ہم ایک فلاحی ادارہ ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو غریب ہے یا جو تعلیم حاصل نہیں کر پاتا اسی کو ہم تعلیم دیں. تو الحمدللہ معیار کے اوپر بھی ہمارا پورا فوکس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقدار ہے اس تک حق پہنچنے پہ بھی ہمارا پورا فوکس ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخر میں چاہوں گا ذرا ڈاکٹر صاحب ایک پیغام خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. ویسے تو ہم یہ چاہتے کہ ایک اور نشست رکھیں اور ذرا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اور جو تعلیم سوشل میڈیا کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن میسیج کیا ہونا چاہیے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے؟ ذرا فرمائیے. جی، نوجوانوں کے لیے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کل ہمارے ہر ارد گرد صرف مایوسی کی باتیں ہوتی ہیں. بے شک ایسا ہی ہے. پاکستان کے حالات یہ ہیں، پاکستان کے حالات وہ ہیں، پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ، جہاں موقع ملے تو باہر کہیں جا کے کچھ کر لو. تو میں نوجوانوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل اور کوئی اسکل ہے اور اس کے اندر آپ پرفیکٹ ہیں، تو آپ پاکستان کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ باہر جائیں تو یقیناً باہر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی پروفیشنل اسکل نہیں ہے تو نہ آپ پاکستان کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں نہ باہر کامیاب ہو سکتے ہیں. بالکل ایسا. تو کیونکہ باہر کے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اس لیے کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی آپ اسکل سیکھیں، یا جو بھی کوئی آپ پروفیشنل فیلڈ آپ نے چنی ہے اس کے اندر پوری محنت کے ساتھ اس کو سیکھیں، اس کو پرفیکٹ کریں. تو انشاءاللہ آپ کو پاکستان کے اندر بھی مواقع ملیں گے اور پاکستان سے باہر بھی مواقع ملیں گے. بہت خوب. تو ہمارے پاس ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ ہم اگر ان کا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو کوئی یہ امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بچہ یہاں سے اٹھ کے کہاں تک پہنچ جائے گا. لیکن اس بچے نے محنت کی اور وہ اب ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہے. تو بس یہی جو ان شارٹ مایوسی کو چھوڑیں اور آپ کی جو بھی پروفیشن یا سکل ہے اس کو آپ پرفیکٹ کریں. ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا. ڈاکٹر جبران بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے ذریعے موجود تھے اور بات کر رہے تھے ملک کا جو تعلیمی نظام ہے اور خاص طور پہ ان کا جو ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن اس حوالے سے کوشش اور کاوشیں کر رہا ہے. میں بڑا متاثر ہوا ہوں اور جو کچھ اب تک انہوں نے بتایا ہے جس طرح کام کر رہے ہیں. پروگرام کی ابتدا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس وقت جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو بچے اسکولوں سے دور ہیں ان کے لیے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں. حکومتی سطح کے اوپر جو کوششیں اور کاوشیں ہونی چاہیے تھی جو نہیں ہو رہی، وہ یہ نجی فلاحی ادارے اور تنظیمیں جو ہیں اپنی تئیں کوششیں کر رہی ہیں. اور جس طرح انہوں نے بچوں کی مثالیں دی ہیں کہ جو بچے جن کو اسکولوں میں داخل کروایا گیا اور جو نتائج انہوں نے دیے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں، اور ایسی ہمارے پاس بے شمار مثالیں موجود ہیں. تو بہرحال میری دعا الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی طرح اپنی کوششیں کاوشیں جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ ان کے جو نیک مقاصد ہیں اور عزائم ہیں اس میں ان کو کامیاب کرے. اور اسی طرح دیگر بہت سارے اور فلاحی تنظیمیں اور ادارے کام کر رہے ہیں ملک پاکستان میں جنہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ ملک میں تعلیم کو عام کیا جائے. تو ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ خاص طور پہ کام کریں. اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے خاص طور پہ ایک نئی نسل کے لیے جس کو اس وقت
بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ ہے یہ جو کچھ سوشل میڈیا سے سیکھ رہے ہیں اس کے اثرات آپ کو معاشرے پہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی ایک بڑی طویل بحث ہے اس کے اوپر، اگر بات کرنا شروع کروں تو شاید پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے، تاہم یہ بات جو ہے مکمل نہ ہو سکے. وقت ہو رہا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف آپ بڑھنا ہوگا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.